बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि आजकल दुनिया में सिर्फ यही टॉपिक नज़र आ रहा है और इसी पे बात हो रही है। जिस तरीके से आप जानते हैं, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग छिड़ चुकी है क्योंकि अमेरिका और इसराइल टोटली एक साथ होके ईरान पे जिस तरीके से हमला किया और जितना बड़ा वाक़या पेश आया आप सब जानते हैं। इसके साथ ही ये भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अगर ये जंग बढ़ गई, हालात मज़ीद ख़राब होते चले गए तो पेट्रोलियम मसनूआत पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ये असर अगर पड़ा तो पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आएगा। और ये एक आप जो स्टोर है वो भी हमें जिस तरीके से आप पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी और किल्लत होने के बायस पेट्रोल महंगा भी मिलेगा, पंप्स भी बंद हो जाएंगे और आवाम के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। सो हमने सोचा क्यों ना हम आज इस पे प्रोग्राम करें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार अहमद रियाज बलोच मौजूद हैं। इसके साथ ही पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज और पैकेज से वापस आके जानते हैं अहमद रियाज से कि अहमद बताइएगा कि किस तरीके से ये सिचुएशंस जो हैं बनती जा रही हैं और किस तरीके से हैंडल की जाएंगी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग और हित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में एनर्जी फुकदान सर उठाने लगा। एक जानिब तो हकीकी तौर पर पाकिस्तान एक गमगीन सूरत हाल से गुजर रहा है और दूसरी जानिब अवाम की जानिब से जरूरत से ज्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करना किसी अलमिया को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे चुके हैं कि मार्च के इख्तिताम तक के लिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि LNG और गैस के हवाले से भी हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन चंद इत्तलात के मुताबिक अवाम की जानिब से ज्यादा एहतियात को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी गई है, जिसके बायस न सिर्फ हुकूमत शदीद परेशानी से दो चार होगी बल्कि इसके साथ साथ ज्यादा एहतियात न करने वाले लोग भी शदीद मुतासिर होंगे। मुल्क में अफरा तफरी जैसी सूरत हाल जन्म ले सकती है और इस एक अमर का नुकसान हुकूमत और अवाम दोनों को झुकाना पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल में जहां हुकूमत को मुतबादिल ऑप्शन पर तेजी से गौर करना चाहिए और उस एक चीज को भी यकीनी बनाना चाहिए कि लोग ज़हीरा अंदोज़ी न कर सके, वहीं दूसरी जानिब अवाम को भी ज़हीरा अंदोज़ी से मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब अहमद रियाज से जानते हैं। जी अहमद रियाज, आप मुझे बताइएगा जिस तरीके से ये मुल्क की सिचुएशन आपके सामने एक जंग का समा लगा हुआ है और तो आप देख रहे हैं डिफरेंट एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं, आमदोरफ्त भी लोग भी फंस गए हैं। बहुत से स्टेशंस पे आप देखें बहुत से ममालिक में लोग फंस गए हैं जो आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ सक रहे और डिफरेंट बहुत सी ऐसी जगहों पे जाना चाह रहे हैं और नहीं जा पा रहे। इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फज़ाइल फॉर हैविंग मी इन योर शो। और बात यह है कि ये एक अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक बिला वजह की छिड़ी गई जंग का खुमियाजा है जो पूरी दुनिया में इस वक्त भुगता जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ना ही मशरिक़ वस्ता में जो मुकीम लोग हैं या हुकूमतें हैं उनका मसला है। जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो पूरी दुनिया को मुतासर करते हैं और आप जानती हैं कि इस एक कशीदगी के बायस तकरीबन 20 से 40% जो पूरी दुनिया में यहाँ से मिडल ईस्ट से जो गैस एंड पेट्रोलियम मसनूआत जाती थी वो बंद हो चुकी हैं और उसका नए हुर्जन जो एक मकाम है जहाँ से गुजर के रास्ते ब्लॉक कर दिए वहां पे उन्होंने अब इसे बकायदा वॉर जोन कह दिया और अब यहाँ से मामलात आगे नहीं चल रहे। इस वजह से अब पाकिस्तान में एक क्योस क्रिएट होता है और इस क्योस का जिम्मेदार जो है वो मैं अब अगर कुछ सख्त ना कहूं तो दोनों जानिब लोग भी इसके जिम्मेदार हैं और इसके साथ साथ हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है। उसकी वजह क्या है? अब बुनियादी तौर पर देखें कि हुकूमतों के पास ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, हुकूमत ने उन्हें टैकल करना होता है। अब हर हुकूमत का एक अपना दानिस्ता तरीका होता है कि उसने किस तरह से अपने लोगों को इस क्योस से बाहर रखना है। आप देखते हैं कि गुज़िश्ता मतलब 1-2 दिन कबल जो एक पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हमने एक अफवाहें देखी, मतलब बिला वजह से मनगढ़ंत अफवाहें थी और उसका हकीकत से कोई आने का ताल्लुक नहीं था। फिर भी हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप्स पे लोगों की जो है वो कतारें नजर आती हैं। वही वो सिनेरियोज बनते हैं जो तकरीबन 4-5 साल पहले बने थे और बल्कि उसे तो अब 8 साल भी हो गए। तो उस वक्त भी यही सूरत हाल देखने को मिलती थी। लोग जो हैं वो अपनी बाल्टियां बोतलें उठाकर तो पंप्स का रुख करते थे कि जनाब कल पेट्रोल मिले ना मिले। तो उसी असना में हुकूमत ने इसे एक तो रेगुलरिटी इसे दोबारा देखने के लिए हुकूमत ने इसे हफ्तावार एक प्रोग्राम तय किया कि हम इसे रिवाइज किया करेंगे और उसके बाद हम तय किया करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है नहीं बढ़ानी।
$70 फी बैरल से ये कीमतें तकरीबन 85 से ऊपर जा चुकी हैं। और अब जब ये हुकूमती नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पे ये बहरान पैदा हुआ और उसकी वजह से कीमतें ऊपर चली गई, तो अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ये स्टेप लेना ही पड़ता था, जिसकी वजह से 55 रुपए पेट्रोल और 55 रुपए डीजल को बढ़ा दिया नहीं। बट अहमद, आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से कशीदगी बढ़ती जा रही है, आप समझते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान के पास ऐसे ज़खायर नहीं होंगी, स्टोरेज नहीं होंगी और हमें इन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, शॉर्टेज हो जाएगी ना? देखिए फजाइल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास एट द टाइम मोमेंट जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, तकरीबन 25 दिन से ज्यादा के पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर मौजूद हैं। और इसमें अली परवेज मलिक साहब और जो वफाकी वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब और पूरी कैबिनेट इसमें सर जोड़ के बैठी है। उन्होंने जहाज भेजे हुए हैं और सऊदी अरब ने मजीद जहाज को फिल करके भेजने की यकीन दहानी भी करवा दी। सिपहसालार ने जो शहजादा है अपना सऊदी अरब से, उनसे मुलाकात भी की है इत्ते की बदलती सूरत हाल पर। उन दोनों रहनुमाओं ने आपस में जो अपने कंसेंसस हैं वो भी दिखे हैं। लेकिन बात यह है फजाइल के ये रिजर्व्स तो हमेशा पाकिस्तान के पास होते हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को 2-4 दिन के रिजर्व पे तो नहीं चलता ना। आप भी जानती हैं कि अगर कल कलां को कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो हम ये कुछ 4-5 दिन का एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते। हमारे पास रिजर्व थे, लेकिन एक कियोस क्रिएट किया जाता है और वो कियोस किस तरह से क्रिएट किया जाता है, चूंकि ये प्रोग्राम हम लाहौर में रिकॉर्ड कर रहे हैं और लाहौर में सप्लाई का मेन मरकज माछीके है, फारूकाबाद माछीके से बुनियादी ऐसे मरकज कहा जाता है। और वहां पे हमने देखा और मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया, रिजर्व तो हैं और रिजर्व भी कोई ऐसे नहीं कि जो अगले 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। इसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जो इस एक हवाले से बॉडी है, वो कहती है कि अब ये ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट इसमें आ रहा है। और वो ब्लैकमेलिंग क्या है, वो कहते हैं जी ये जो एक सूरत हाल बनी है, इसके बाद वो कह रहे हैं जी कि अगर आपने 2000 लीटर पेट्रोल लेना है तो उसके साथ आपने 500 लीटर मोबाइल भी लेना है। ठीक है, अच्छा ये वो एक मोनोपोली या आप इसे ये कह लें कि मनमानी है कि जिसे मतलब एक ऑलरेडी कियोस क्रिएट है, ऊपर से आप एक ऐसी चीजें जो है वो मुसल्लत किए जाते हैं आवाम मजीद परेशान हो जाए। देखें ना आप, और इसमें देखें थोड़ी सी नहीं तो ये जो बॉम्ब शेल हमारी आवाम के ऊपर गिराया है, ये जो अमाउंट का तोहफा मिला जी, ये बॉम्ब शेल नहीं तो फिर जब प्राइस डिक्रीज करनी होगी तो सिर्फ 4, 5, 6, 7, 8 तक हो जाएगी। अली परवेज मलिक साहब ने ये बात ऑन कैमरा की है और ये बात कैटेगोरिकल की है कि जनाब जिस स्पीड से ये ऊपर गई है उसी स्पीड से ये वापस आएगी। जैसे ही हालात गई के ऊपर है, क्या जरूरत पड़ गई एकदम इतना हमें तो सुकून से गुजारने। देखिए फजाइल, बात यह है कि हम कोई बहुत अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशंस में नहीं है। ये बात को समझने की बहुत अशद जरूरत है। हम ऑलरेडी IMF के मुआहदों के साथ चल रहे हैं, जहाँ पे सैलाब ज़दगान को भी रिलीफ देने के लिए, बिलों में रिलीफ देने के लिए हमारे पास सकत नहीं है, हमारे पास फैसले करने की सकत नहीं है। ठीक है, तो उस सूरत में जब आप देखें, अच्छा इसमें एक एलिमेंट समझने की बहुत जरूरत है फजाइल, और वो ये है, आप देखें कि अब नॉर्मली एक जो परसेप्शन जो मेरे जैसा आम आदमी सोचता है, वो ये सोचता है कि यार पिछों से इन्होंने मतलब वही $70 फी बैरल के हिसाब से लिया ना, तो इन्होंने अब आगे 84 के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। लिया तो इन्होंने 70 का था। अच्छा इसमें देखें टेक्निकल इसमें पॉइंट देखिएगा कि जब आपने अगली बाइंग करनी है, यानी कि अब आपके पास रिजर्व जैसे ही 10 दिन 15 दिन के यूज हो जाएंगे, यू हैव टू गो फॉर अनदर बाइंग, अनदर प्रोक्योरमेंट। उसमें तो आपने वो 84, 85 या 86, 87 का ही लेना है ना। तो वो जो एक प्राइस गैप है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये प्राइस जो है वो एक्सक्लेट की गई है। और मेरा ख्याल में मैं इसके बिल्कुल हामी नहीं हूं और मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा किया है या इन्होंने ये फैसला मजबूरी से भी किया, तो मैं इसके हक में नहीं हूं। क्योंकि अहमद, अब आप जैसे जिस तरह की सिचुएशन क्रिएटेड है और आप देख रहे हैं कि प्राइस हैक जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, अब क्या होगा? अब आपके जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं ये भी अपने किराए बढ़ाएंगे, फिर आपको कुछ एहतजाज भी होते नजर आएंगे और फिर अवाम के कुछ रवैये भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि एकदम इतना बड़ा अमाउंट उनके सर पे गिरना एक
بندہ سوچتا تو ہے نا ایک منٹ کے لیے, وہ سوچیں گے تو صحیح. پھر ابھی آپ دیکھیں لاہور میں کچھ ایسے پمپس موجود ہیں جنہوں نے پیٹرول دینے سے انکار کر دیا. ہاں جی, یہ بات درست ہے آپ کی. ہم نے دیکھا کہ یہ جو 5 تاریخ کو پیٹرول پمپ 5 مارچ کو, اور غالباً میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, غالباً میرے ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو بائکس والے ہیں ان کو 1000 سے زیادہ پیٹرول بھی نہیں دیا جائے گا. اچھا, اس میں 2 ایلیمنٹ ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ بات کرتی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اگر یہ سچویشن پرولونگ کرتی ہے تب کیا ہوگا, تو اس میں دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ پاکستان آلٹرنیٹیو آپشنز پہ کام کر رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. دوسری بات یہ کہ جو بائکس کی آپ نے 1000 روپے کی, اور کئی بائک وہ وہاں پہ مطلب پیٹرول پمپس پہ وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شٹر بند کر دیا. یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہمارا وہ مکروہ چہرہ ہے. اب مجھے معاف کیجئے گا اگر میں کچھ سخت لینگویج بول رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ صرف ریزروز آپ کے پاس پڑا ٹینک میں 1000 لیٹر پیٹرول, یا آپ کے پاس پڑا ہے 10,000 لیٹر پیٹرول. اگر گورنمنٹ اسے ایک دم فلیکچویٹ کرتی ہے, جو کہ کیا آپ نے دیکھا کہ 55 روپے پیٹرول بڑھا اور 55 روپے ہی ہائی اسپیڈ ڈیزل بڑھا, اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جو جنہوں نے سٹور کیا تھا اسے ایک ریٹ پر جو 55 روپے کم تھا وہ اب 55 روپے مہنگے پہ بیچ رہے ہیں. اور وہ ایگزیکٹلی انہوں نے وہ ایک ناجائز منافع خوری کی. اور اس ایک چیز پر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, چونکہ اگر پنجاب کی بالخصوص بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پہ انیشیٹو لیا, اور انہوں نے جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک اتھارٹی بنائی ہے ریسنٹلی, اس سے انہوں نے اختیارات دیے ہیں کہ آپ نے پیٹرول پمپ پہ جو مصنوعی قلت کا ایک رجحان دکھایا جا رہا ہے اسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. آپ آج دیکھیں کہ بہت ساری سچویشنز بدل چکی ہیں, ہر پمپ میں کوئی رش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام بھی پینک نہ ہو, خدا عوام پینک نہ ہو. اللہ بہتر کرے گا, حالات بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے, لیکن آپ کو پینک کریں گے تو کیوس کریٹ ہوگا, ملک میں افراتفری مچے گی جس کا فائدہ بالآخر ہمیں نہیں ہوگا. اگر نقصان نہیں ہوگا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے. اب اس ایک چیز میں دیکھیں کہ اگر لوگ جاتے ہیں, اب میری ایک بائک ہے جس میں 9 لیٹر پیٹرول آتا ہے, میں ایک فرض محل بات کر رہا ہوں, یا 10 لیٹر آتا ہے یا 12 لیٹر آتا ہے, جو بھی آتا ہے, یا میری گاڑی ہے جس میں 40 45 50 لیٹر تیل آتا ہے. اچھا, میں وہ تو فل کروا دیتا ہوں, اور چونکہ میں ایک اوور کانشیس ہو گیا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار کل نو نہ ملے تو پھر میں کی کروں گا, تو میں جناب 5 ٹینک گھر میں بھی لے کے رکھ دیتا ہوں. اس سے اگر نہیں بھی ہونی وہ مطلب شارٹیج, تو ہم نے بدو بدی کروا دینی ہے. نہیں تو حکومت ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ اگر شارٹیج ہو جاتی ہے تو کوئی مزید درآمدات بڑھانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ حکومت پیرالل دونوں چیزوں پر کام کر رہی ہے. یہ مطلب although کہ اس ایک بات پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی بہت اچھی خبر ہے, لیکن بہرحال حکومت جو ہے اس پہ دونوں پوائنٹس پہ کام کر رہی ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کس طرح سے جو پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ پریکیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ایل پی جی اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ ایک بہت ہی الارمنگ سائن ہے. یہ اس بات کو نو ڈاؤٹ کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو سحر اور افطار کے اوقات کار تبدیل کیے گئے ہیں گیس کی فراہمی کے لیے, اس میں بھی یہ وجہ ہے کہ ہم نے گیس کے ریزروز کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ ایل پی جی کا جو ہمارا ایک پری آرڈر کیا ہوا ایک شپمنٹ تھی وہ نہیں پہنچ سکی, اور اس کی وجہ اگین مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی اور جنگی صورتحال ہے. اچھا, اب اس میں اگر لیٹ سے کہ ہم یہ کرتے ہیں گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو گورنمنٹ نے 2 چیزیں کی ہیں. گورنمنٹ ایک تو پیرالل جو ہے وہ دوسرے سورسز پہ بات کر رہی ہے, دوسرے سورسز کے متعلق جو ہے اپنے انیشیٹو لے چکی ہے, اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ کہیں پہ لوگ پینک کر کے یا کسی طریقے سے لوگ کیوس کا شکار ہو کے کچھ زیادہ پریکیور نہ کر لے. تو ان دونوں پہ حکمت عملی. اچھا, اس میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے فضائل, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ تنقیدی پوائنٹ بھی شامل کر لیں. میں اس ایک چیز کا although کے قائل نہیں ہوں کہ ایسے ماحول میں یا ایسی صورتحال میں تنقید کی جائے. میں جتنی ممکن ہے گورنمنٹ کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اپنی جو ایک لگژریز ہے نا اسے بھی آپ کو ایٹ لیسٹ کم کرنا پڑے گا. یہ صرف غریب آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے.
کہ وہ اپنا ایک وقت کی روٹی کھا لے اور 2 وقت کی جو ہے مس کر دے. آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی ایک بیسٹ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو مطلب آپ کے جو 3 گاڑیاں مفت کی جاتی ہیں وہ آپ کوشش کریں ایک گاڑی میں اسٹاف بٹھا کے تو وہ لے جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس میں ہر کسی کو سوچنا ہے. اگر ہم نہیں سوچیں گے تو اس کا نقصان من حیث القوم ہوگا, اس کا نقصان فرد واحد کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان وزیر اعظم پاکستان کو, صدر پاکستان کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان من حیث القوم پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑے گا. حکومت نے ایسے کیا اقدامات کیے ہیں یا ایسی کیا پالیسی بنائی ہے کہ عوام گھبرائے نہ اور بلکہ ان کو اعتماد میں لیا جائے؟ دیکھیں اس میں آپ سے جیسے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو ایل پی جی کے حوالے سے متبادل سورسز کی جو ایک آپشنز ہیں انہیں کنسیڈر کر لیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپاہ سالار جو ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور شہزادہ محمد بن جو ہے ان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے اس بات پہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا اور جو نہ صرف سیکیورٹی کے پراسپیکٹو سے بلکہ دیگر پراسپیکٹو سے بھی بات کی ہے محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ. لیکن اس میں اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 2 جو فیول کے لیے جہاز گئے ہوئے ہیں وہ فل ہو چکے ہیں, پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور سعودی عرب نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ اگلے بھی جہاز بھیجیں, ہم آپ کو متبادل راستوں سے بھیجیں گے. آلدو کہ اس وقت کاسٹ جو ہے وہ مطلب نیچے لانا میرا خیال میں انٹل انلیس کہ یہ جنگ کہیں پہ رکتی نہیں, یہ جنگ رکتی نہیں اور یہ سو کالڈ جو آپریشن ایپک فیوری ہے یہ مکتا نہیں اور یہ ان کی شرارتوں کا نتیجہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. میرا خیال میں چیزیں نارمل ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن پھر بھی یہ بات بڑی ہی کلیئر ہے کہ گورنمنٹ اپنی جگہ پہ انیشیٹوز لے رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے عید سر پہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کے اخراجات بھی مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت سی مشکلات ہیں. یہاں پہ صرف پیٹرول, دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ پیٹرول سے جب معاملات چلتے ہیں شروع ہوتے ہیں, یعنی کہ جب پیٹرول کی قیمت اپ ہوتی ہے تو دنیا میں ڈالر اپ ہوگا, پھر آپ کا گولڈ بھی, اور کس طریقے سے آپ اب لگژریز پہ نہ بھی جائیں تو آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر آپ کی سبزی مہنگی ہوگی, آپ کے جو کرائے جنہوں نے لوگوں نے یا لاہور سے کسی شہر دوسرے میں جانا ہے تو جو 1400 روپیہ یا 1500 روپیہ دے کے جاتا تھا اسے 2000 روپے کی ٹکٹ لینی پڑے گی, اور ان کے پاس تو فلیٹ ایک بہانہ ہے یا فلیٹ ایک ایکسکیوز ہے کہ جناب پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ بھی مہنگی ہوں گی. آپ کو بہت ساری چیزیں صوبے سے, یعنی کہ وہ جو بین الصوبائی ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی ایک چیز دوسرے صوبے میں جا رہی ہے دوسرے سے ادھر آ رہی ہے, تو وہ بھی یعنی کہ پیاز, ٹماٹر, آلو, مٹر جو بھی ہے اس کے بھی پرائز. اچھا میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, ایک تو یہ ہے کہ جو ایکچوئل میں ہونا ہے, کیونکہ اگر ڈیفینیٹلی اگر ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی تو کوئی وہ یعنی کہ سرمایہ کار نے, بزنس مین نے کوئی پلے سے ڈال کے تو نہیں دینا نا, وہ تو الٹیمیٹلی ہونی ہے. لیکن دوسری چیز جو مجھے بہت ہی حیران کیا جس ایک بات نے, میں نے آلدو کہ یہ بات پہلے بھی کی ہے لیکن الگ پراسپیکٹو سے کی ہے, یہ بات دیکھیں کہ میں چند روز قبل یہ جب ایران کی صورتحال بنی اس کے بعد میں نے کچھ مارکیٹس کا دورہ کیا, لوگوں کے ساتھ بات چیت کی, آن کیمرہ کی, تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اب یہ بھی یہاں مارکیٹ میں کپڑوں کے لیے بھی یہ بہانے ہو گئے ہیں کہ جناب چونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, یہ بات بھی ہے کہ بارڈرز بند ہو گئے ہیں, ایسا ہوگا ایگزیکٹلی, چونکہ جنگ چھڑی ہوئی ہے تو جناب آپ قیمت جو سوٹ 5000 کا مل رہا تھا 8000 پہ چلا گیا. وہ یہ بھی ایک وجہ ہے نا کہ ایکچولی ہماری قوم, اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ جب ایسے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں نا تو ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ اس میں بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, مطلب یعنی کہ لوگوں کے لیے ثانیہ پیدا کریں, ہاں اپنا پروفٹ جو ہے نا بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, بجائے اس کے کہ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ ایک پریشر سے گزر رہے ہیں. ظاہری بات ہے پیٹرول کا مہنگا ہونا عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہر بندہ یہ دیکھیں بڑے بڑے اچھے لوگ کم کوشچن کر بیٹھے ہیں, اٹس ناٹ ایزی, ہر ایک کے لیے مشکل ہے. دیکھیں فضائل بات یہ ہے, بڑی سمپل سی بات ہے کہ آلدو کہ کسی بھی وقت کسی بھی قوم پر مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن اس کا مقابلہ سب نے مل کر کرنا ہوتا ہے. یہ میں نے جیسے اپنی بات میں جب میں تنقید کرنے لگا تھا گورنمنٹ پہ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار میں خوش نہیں ہوں ان سے لیکن یہ مجبوری ہے, ٹھیک ہے.
تو ایسے موقعوں پر آپ نے صوبائی وفاقی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ملنا ہوتا ہے اور اس ایک مشکل وقت کو گزارنا ہوتا ہے. مجھے وہ بلوچستان کے ایک رہنما کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے تھے کہ یار 2 دی بجائے 1 روٹی کھا لو, ٹھیک ہے, تو یار مطلب وہ بھی کھا لے گی, لیکن ایٹ لیسٹ جو متوسط طبقہ ہے, آپ کے لارمنگ ایک اشاریے آتے ہیں جس میں آپ کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی حد غربت کی جو شرح ہے وہ 24 سے جمپ کر کے 21 سے جمپ کر کے 27 پہ چلی گئی ہے. تو وہ لوگ 27 پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کوئی 40% یا 30% کے قریب لوگ آج بھی 9,000 روپیہ ماہانہ کما رہے ہیں, ماہانہ. آپ مجھے بتائیں کہ 9,000 روپے میں آپ ایک بچے کو بھی مکمل آپ کو اس کو وہ دے سکتی ہیں اس کی نہیں. اب تو بچوں کے کپڑے اتنے کے نہیں آتے, 20,000 بچوں کا. تو 9,000 روپے میں فضائل صاحبہ جب ایک حد غربت ہے اور اس کے نیچے رہنے والے 30-40%, 7 کروڑ پاکستانی, یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے. آپ مطلب آؤٹ آف 25 کروڑ عوام, آپ کے 7 کروڑ عوام حد غربت سے نیچے رہتی ہے. اب تو میرا خیال ہے سائیکلز انڈسٹری کو بھی پروفٹ ہوگا, کیونکہ اب سائیکلز بھی میرا خیال ہے لاکھوں میں چلی جائیں گی, کیونکہ جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں ریز کرتی جا رہی ہیں. عام بندہ, عام شہری بھی اس پیٹرول کو افورڈ نہیں کر سکتا, پاسبل نہیں ہے نا. دیکھیں اس میں ابھی میں جب پروگرام سے آنے سے پہلے ایک بات کہہ رہا تھا, چونکہ میں اسی پروگرام پہ ورکنگ کر رہا تھا, تو مطلب ہم نے ایک بات سوچی کہ جو ایک معمولی وہ چیدہ صاحب جسے کہتے ہیں نا, وہ کر کے دیکھا تو ہمیں پتہ لگا کہ یار 5-6 ہزار روپیہ ایک گاڑی کے ٹینک فل کرانے میں اب زیادہ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک چیز پہلے 12,000 میں ہوتی تھی اب وہ 16,000 میں ہوگی, ٹھیک ہے, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو وہی ہے. آپ کو بھی اتنی تنخواہ ملنی ہے, مجھے بھی اتنی تنخواہ ملنی ہے. غریب آدمی جو آفس بوائے ہے, جو ٹی بوائے ہے, جو میک اپ آرٹسٹ ہے یا جو بھی ہے, اس کو جتنی تنخواہ ملنی تھی وہ اتنی ملنی تھی. کیمرہ مین کو بھی اتنی ہی تنخواہ ملنی ہے. اس کو وہ نہیں بڑھیں گی, وہ نہیں بڑھ رہی, لیکن اس کو اخراجات اس کے بڑھ گئے ہیں اور اسے ایک دم سے ایک شوق لگا ہے عیدی کے نام پر. اور وہ عیدی کے نام پہ شوق یہ ہے کہ 55 روپے پیٹرول اور 55 روپے ڈیزل مہنگا ہو گیا. تو اس سے ظاہری بات ہے کیوس کریٹ ہوگا, اور میرا خیال میں اس میں لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ بہت زیادہ پینک نہ ہو. ٹھیک ہے, مشکل حالات ہیں, اللہ تعالیٰ یہ دور کر دے گا, اور یہ جو سو کالڈ میرے مطلب یہ انسانیت کے علمبردار بنے ہیں, تو یہ اگر کچھ لمحے کے لیے اپنے یہ جنیوا کنونشن ہی پڑھ لیں تو میرا خیال میں ان کو ڈوب مرنا چاہیے. اس سے زیادہ میں کیا سخت الفاظ استعمال کر سکتا ہوں کہ جنیوا کنونشن میں آپ کو بچوں کے حقوق بھی بتاتے ہیں, ہسپتالوں کے حقوق بھی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک مطلب پوری دنیا نے طے کیا تھا نا جنیوا کنونشن, جس میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ نے بچوں پہ حملہ نہیں کرنا, آپ نے اسکولوں پہ حملہ نہیں کرنا, آپ نے یونیورسٹیز پہ حملہ نہیں کرنا, آپ نے جو صحت کے مراکز ہیں اس پہ حملہ نہیں کرنا. اور الحمدللہ ہم جس ایک مذہب سے, پاکستان جس ایک مذہب سے بلانگ کرتا ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی بہترین جو جنگی قوانین ہیں وہ بنائے تھے, جس میں بچوں کو تو بالکل نہیں اس سے استثناء تھی, خواتین کو بالکل استثناء تھی. کوئی لڑے تب آ کے آپ نے آگے لڑنا ہے, اس کے بغیر آپ لڑ بھی نہیں سکتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ ایک بلا وجہ کی جنگ چھیڑ لی گئی ہے. اب وہ خود بھی جان چھڑوا رہے ہیں, کیونکہ خود بھی وہ دیکھیں نا 1.4 کھرب روپے کی جو یو اے ای نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے, وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں خطرے میں پڑی ہیں, کیونکہ جب پیٹرول پرائس اب جاتی ہے تو پھر سب کچھ نہیں. پیٹرول پرائس کے علاوہ بھی فضائل صاحبہ یہ صرف پیٹرول پرائسز کی بات نہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگ اس سے بہت زیادہ بزن ہے, نالا ہے, غصے میں ہے کہ آپ نے چھیڑی کیوں. اور جی امریکہ نے پہلے کہا تھا جی کہ جناب ہمارے پہ حملے کا خطرہ تھا, وہ بعد میں بات کٹا یہ کھلا کہ جناب وہ بالکل نہیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آپ نے بلا وجہ کی جنگ چھیڑ لی, اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ آلدو کے اتنی ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ آپ نے آیت اللہ علی خامنئی جو کہ سپریم لیڈر تھے ان کو آپ نے جو ہے شہید کر ڈالا. پھر اب وہ اگریشن نہ کریں, اور پھر میں اگریشن کے حق میں نہیں ہوں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس ایک معاملے پر آتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو پھر اس کا وہ ٹٹ فور ٹیٹ والا فارمولا تو پھر ہر جگہ پہ اپنایا جاتا ہے نا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے پہل کر دیا تو جواب تو ہم دیں گے,
تو اس ایک حوالے سے میرا خیال میں ایک تو میں دعا گو ہوں کہ یہ جو ایک جنگ چھڑ گئی ہے یہ منطقی انجام تک پہنچے اور یہ معاملات جو ہیں وہ ہوش اسلوبی سے ختم ہوں. دوسری جانب میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ مزید متاثر نہ ہوں. ابھی 55 روپے بڑھے ہیں, خدا نہ خاصہ اگر یہ چیزیں یہ سچویشن ایکسلریٹ کرتی ہے اور یہ پرولونگ کرتی ہے تو میرا خیال میں اور کانسیکوینسز بدلیں گے اور نتائج جو ہیں وہ سخت ہوں گے اور اس کا ہم لہٰذا دیکھیں. میں اثرات پھر دیکھیں نا ملکوں پہ آتے ہیں اور کس طریقے سے آتے ہیں. مجھے خدا جانتا ہے, میں بڑی سچائی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ رہنے والا متوسط طبقے کا آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوگا, جس کی مجھے فکر ہے. میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, نہ ہی میرا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, نہ ہی کوئی میں کوئی سوشل ورکر ہوں. میرا تو صرف یہی خیال ہے کہ یار اسے ہم عوام کے ساتھ ہیں, ایز پر میکسیمم اسے سیو کر لیا جائے. ٹھیک ہے, آپ نے رمضان میں کسی نے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے 13,000 آ گیا, وزیر اعلیٰ کی جانب سے 10,000 آ گیا, اس سے کہیں زیادہ تو آپ اس میں نکلوا دیں گے. تو میرا خیال میں یہاں پہ کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی سوچنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ آپ پینک ہو کے کیوس کریٹ نہ کریں, اور جو آپ کے ریزروز ہیں وہ الحمدللہ مور دین انف ہیں. آپ گاڑی میں 5ویں دن بھی ٹینکی فل کروائیں گے, کہیں نہیں جاتا پیٹرول. ٹھیک ہے, اور امید کرتے ہیں کہ اب حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. سمپل ایک اور چیز ہے نا, آپ دیکھیں فضائل, آخری بات اگر میں وقت ہے تو میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے چینی کی ریٹ اوپر جاتے ہیں, سب چینی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. انڈے کے ریٹ اوپر جاتے ہیں, سب انڈے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. جب ایسی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں تو لوگ اس پہ بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایسی سچویشنز میں آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ آسانیاں پیدا کریں. ایک بزنس کا پہلو ہے, ایک بزنس کا پہلو ہے. ایک پہلو وہ ہے کہ ہمیں مطلب آدھا کلو چینی چاہیے گھر میں, تو ہم صرف اس لیے کہ آن دا سیفر سائڈ جانا ہے تو ہم 5 کلو لا کے اسٹور کر دیں, اور جس کے پاس اور وسائل ہیں وہ 10 کلو لا رہا ہے, جس کے پاس اور وسائل ہیں وہ پوری بوری لا کے رکھ لیں. احمد راز, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں اپنے نیو ٹاپک کی طرف.